ऑन कर लीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के आज छठे दिन के सेकंड लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अभी तक हमने आपके साथ वी हैड अ लेक्चर के स्टैट्यूट्स को पढ़ते कैसे, स्टैट्यूट्स के क्या हिस्से होते हैं, कानून के, जिस तरह हमने जजमेंट्स वगैरह के बारे में भी देखा। आपके सामने अभी सुबह ये बात हुई, आपको एक दो अपने केसेस के बारे में मैंने ये बताया कि जी फ़लाँ के अंदर फ़लाँ नुक्ता डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फ़लाँ वाला सेक्शन। एक पार्टी एक चीज़ कह रही है, दूसरी पार्टी दूसरी चीज़ कह रही है, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जिसके ऊपर ये डिसाइड किया जाए कि कौन सही है कौन गलत कह रहा है। एक पार्टी एक तरफ पढ़ रही है, एक दूसरी पार्टी दूसरी तरफ। उसके लिए द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जजमेंट्स के अंदर तो आप तमाम दोस्तों ने पढ़ा होगा, अपनी डिग्री के अंदर भी आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू फिगर दिस आउट कि इसको प्रैक्टिकली आपने अप्लाई कैसे करना और प्रोफेशन में इस्तेमाल कैसे होगा। इस लिहाज से वी आर वेरी वेरी लकी कि वी हैव बिटवीन अस समवन हु हैज़ 6 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सुपीरियर लॉ कॉलेज के अंदर, लॉर्ड्स लॉ कॉलेज में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाया। हमारे दोस्त थरो प्रोफेशनल, वेरी डीपली इन्वॉल्व प्रोफेशनल, और इनका तुर्रा इम्तियाज़ ये है इस कमिटमेंट टूवर्ड्स एजुकेटिंग अदर और यंगस्टर्स और ख़ास पर न्यू प्रोफेशनल्स वगैरह। इन्होंने खुद बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर हमारे से रिक्वेस्ट की कि ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट। So that is why the Punjab Bar Council is extremely proud or extremely happy to acknowledge, appreciate and invite चौधरी अता इलाही साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। बराबर ही हमारी स्टैंडिंग है 2001 की तकरीबन जी। आई स्टार्टेड इन 1999-2000, so it is an honor for us to have चौधरी अता इलाही साहब एडवोकेट between us. Sir, over to you on the question of introduction to interpretation of statute, please. Right. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद भाई ने मेरा तारफ़ आपको करवा दिया है और वो काफ़ी है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को मानता हूँ कि, और इस चीज़ पे मेरा यकीन है कि हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता लम्हा आप लॉ को सिर्फ सीख रहे होते हैं, आप लॉ को सीख रहे होते हैं क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क जो है वो ये आ जाता है, जो मैं समझ सका हूँ अभी तक अपनी थोड़ी सी जो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है उसमें जो चीज़ मैं अभी तक समझ सका हूँ वो ये समझ सका हूँ कि ये हमारा ये जो शोबा है या जो जिस फील्ड में हम हैं, हमने इसको प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करना होता है, हमने इसको प्रैक्टिस करना होता है। दूसरे अलूम जो हैं मैं उनसे इसको थोड़ा सा यूँ मुख्तलिफ समझ सका हूँ कि वो इल्म हम पढ़ते हैं और अगर हम दर्स व तदरीस में आगे हैं तो वो इल्म हम उसी तरह आगे मुंतकल करते हैं। उसमें कुछ उन अलूम में चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, कुछ उसमें से निकल जाती हैं, लेकिन हम जिस शोबे से वाबस्ता हैं, वकालत, एडवोकेसी, लॉ, लिटिगेशन, इसमें आप ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि सीखते हैं, और ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि आप ये सिखाते हैं, और आपने आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप मेरे तमाम दोस्तों ने इसको प्रैक्टिस करना है। अब जब हम बात इसको आगे मैं लेके चलता हूँ प्रैक्टिस करने को, तो यहाँ पे मैं दो बहुत छोटी छोटी गुजारिशात हैं जो मेरे दिल की आवाज़ है, जो मैंने इन 22-23 सालों में जो चीज़ मैंने सीखी या मुझे सीखने को मिली या मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे ऐसी चीज़ें जो हैं उनको सीखने का मौका मिला। सिर्फ दो बहुत मुख्तसर नुकात हैं इसके हवाले से, प्रैक्टिकल एडवोकेसी के हवाले से, कि आपने एक तो देखिए आपने रिलीफ लेना है, आपने कोर्ट्स में रिलीफ लेना है, कोर्ट्स में आपने परफॉर्म करना है, आपने लॉ को प्रैक्टिस करना है, तो डिग्निटी के साथ रिलीफ कैसे लेना है, रिलीफ लेना और डिग्निटी के साथ रिलीफ लेना, ये वो एक आपने अक्सर सुना होगा, और हम सारे जो हैं इस स्टेज से गुजरे हैं, हम कहते हैं कि जी हमने कामयाब वकील बनना है।
ہم نے بڑا وکیل بننا ہے. تو میرے نزدیک یا جو ایکچوئل جو بڑا وکیل ہے اور کامیاب وکیل ہے وہ ہے جو ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیف لیتا ہے. تو اس میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑی مشکل سے جا کے وہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کئی دشتوں کی خاک چھاننے کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے, لیکن بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عزت, رزق اور زندگی, عزت, رزق اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی اتھارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اگر آپ کا یہ ایمان مضبوط ہے, اس چیز کے اوپر آپ پکے ہیں کہ یار مجھے جو عزت ملنی ہے, مجھے جو رزق ملنا ہے, جو میری زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو آپ کے اندر سے ڈر نکل جائے گا, آپ کے اندر سے ہارنے کا ڈر نکل جائے گا. آپ ہارنے سے نہیں ڈریں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ جو بھی رزلٹ آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب آپ کے اندر سے ہار کا ڈر نکل جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہار نہیں ہوگی, یا آپ سیکھیں گے یا آپ جیتیں گے. تو یہ میری ایک پہلی ریکویسٹ یہ ہے. دوسری, ہم سب کے ساتھ یہ ہوا ہے, ہمارے فیزز آف لائف ہوتے ہیں. جب ہم اسکول لیول پہ تھے, سینئر لیول پہ تھے, تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم سب سے سینئر ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ ہوا, یہ ہم نے خود یہ چیز ان راہوں سے گزرے ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, تسلیم کریں یا نہ کریں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ جب ہم سینئر گریڈ میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سیکھا ہے یا ہمارے پاس جو نالج ہے یا جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں وہ کوئی دوسرا اور نہیں سمجھ رہا. لیکن جیسے ہی ہم نیکسٹ فیز میں جاتے ہیں, زندگی کے اگلے فیز میں ہم داخل ہوتے ہیں, تو ہم پھر جونیئر موسٹ ہوتے ہیں, پھر ہم اس فیز کے متعلق سیکھنا شروع کرتے ہیں. اب جس سٹیج پہ آپ لوگ آ رہے ہیں, جس فیز میں اب آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں, یہاں سے آگے آپ نے اساتذہ کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ نے اپنے سینئرز کے ساتھ کام کرنا ہے, اور سینئر سے سیکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ اس وقت آپ کو وہ چیزیں اتنی اہم معلوم نہ ہوں, لیکن ان کی اہمیت, ان کی افادیت وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہر گزرتا دن جیسے جیسے آپ تجربہ حاصل کرتے جائیں گے, آپ کو سینئر کی سکھائی ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو شاید اس سٹیج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے, وہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں. بڑی چھوٹی سی ایک مثال کے ساتھ اپنے ٹاپک کو شروع کروں گا. جب میں نے 2001 میں اس شعبے میں قدم رکھا, ایڈوکیسی میں اس کو پروفیشن کو اپنایا, تو میرے استاد محترم چودھری ارشد محمود, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, انہوں نے مجھے جو ہمارے آفس میں کوٹ کلرک تھے, استاد جی تھے, ان کے ساتھ بٹھا دیا, اور انہوں نے ان سے کہا کہ اس کو جو ہے وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں مختلف کیسوں میں, ایویڈنس ہوئی ہے, وہ اس کو نکال کے دیں اور اس کو کہیں کہ یہ بیٹر کاپی کرے, یہ ان کی بیٹر کاپی کرے. یقین مانیے کہ اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار میں لا کر کے آیا ہوں, LLB کر کے آیا ہوں, میں بائی چوائس اس پروفیشن میں آیا ہوں, تو میں اب یہ مطلب وہ جو ہے وہ لکھوں گا بیٹھ کے, جو نقل کروں گا شہادتیں. اب وہ آپ کو جیسے آپ تجربے میں جائیں گے, اس میں پروفیشن میں جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ججز حضرات اب تو خیر جو ہے وہ لکھا جاتے ہیں, جو مختلف سول کمیشن, اہل کمیشن مقرر کیے جاتے ہیں ینگ وکلا, اور وہ ایویڈنس لکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ججز خود لکھتے تھے یا ریڈر صاحبان لکھتے تھے, تو وہ بڑا ان کا خط شکستہ ہوتا تھا. تو اس کو جو ہے وہ بیٹر کاپی کرنے سے وہ کیا, اس سے کیا سیکھا کہ ان کا وہ خط شکستہ پڑھنے کا طریقہ آ گیا, وہ پڑھنا آ گیا کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. اور پھر وہ ساری زندگی مختلف جو کورٹ آرڈرز ہوتے تھے, ڈیلی ڈائری آرڈرز, جو ججز جو ہیں وہ کیس کی پیشی لکھتے ہیں کہ اس میں کیس میں آج کیا ہوا, وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈائری آرڈرز لکھے ہوتے ہیں ڈیلی کے, ان کو پڑھنے میں, ان کو سمجھنے میں آسانی ہوئی. ایک چیز جو اس وقت سیکھی, یہ ٹرنر روڈ سے گزرتے ہوئے ایک دن میں نے بک کو اس طرح پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں, تو استاد محترم نے کہا اس طرح اگر آپ پکڑیں گے تو یہ آپ کی بک کی جو بائنڈنگ ہے یہ خراب ہو جائے گی, اس کو یوں پکڑیے. یہ ایک بہت چھوٹی سی بات اس وقت لگتی تھی کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس چیز نے بتایا کہ کتاب کی سنبھال کس طرح کرنی ہے. کیونکہ ہمارا
ہمارے پاس ہے کیا, ہم کس چیز کے اوپر ہمارا ساری جو ہمارا علم ہے, ہمارا جو ہتھیار ہے, جو کورس میں ہم جن سے کام لیتے ہیں, وہ ہماری بکس ہیں, وہ ہمارے الفاظ ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو میرے کہنے کا مقصد, صرف آپ سے ریکویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ بات یہاں سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیول پہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سمجھیں گے کہ شاید ان کی افادیت اتنی نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ایک ٹائم آئے گا, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کی افادیت کیا ہے. اب ہم آج کا جو میرا جس مقصد کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو اسسٹ کر سکوں, اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے اوپر. انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے اوپر جب میں نے یہ سبجیکٹ پڑھانا شروع کیا تو وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ سیکھتا ہے. تو جب اس کو اس انداز سے پڑھا, اس سبجیکٹ کو اس انداز سے دیکھا کہ اب یہ میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے, اس کو پڑھا تو محسوس ہوا کہ یار یہ وہ سبجیکٹ ہے جو میں اس کی افادیت, اس کی اہمیت جو میں سمجھ سکا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو ابتدائی سالوں میں آ جانا چاہیے, ہمارے سلیبس کے ابتدائی سالوں میں آ جانا چاہیے. یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یہ میں پڑھاتا ہوں یا میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا میں چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت بڑھے. اس کی اہمیت آلریڈی ہے, کیونکہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے لا کو پڑھنا کیسے ہے, کسی بھی لا کو, کسی بھی اسٹیچوٹ کو ہم نے سمجھنا کیسے ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا اصول ہیں, کیا کیا رولز ہیں جس کو دیکھنا ضروری ہے, کیا کیا ایسے نکات ہیں, کیا کیا ایسی گائیڈ لائنز ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کے ہم اس قانون کو پڑھ سکتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ میں آج آپ کے سامنے کوئی آپ کو لا نہیں پڑھا رہا, میں آپ کے ساتھ صرف یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم نے لا کو پڑھنا کیسے ہے, لا کو سمجھنا کیسے ہے. اب آپ کو میں تھوڑا سا ساتھ آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا جو خواہش ہے اور شدید ترین خواہش ہے کہ آپ اس میں میرے ساتھ انوالو ہوں, میرے ساتھ آپ ڈسکس کریں, میرے ساتھ آپ مل کر اس کو لے کے چلیں. تو سب سے پہلے جو ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیچوٹ کیا ہے. اسٹیچوٹ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے کہ ہر وہ لا, ہر وہ ایسا قانون جو لیجسلیچر نے پاس کیا ہے, مقننہ نے پاس کیا ہے, وہ اسٹیچوٹ ہے. اور اس کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے, آرڈیننس بھی ہوتا ہے اس کا, اسٹیچوٹس میں آ جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ اسٹیچوٹ ہے, یہ وہ ایکٹ, مختلف ایکٹس جو ہیں یہ ہیں جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم نے ان کے مطابق جو ہے اپنے کیسز جو ہیں وہ پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, اور کورٹ نے ان کے مطابق جو ہے اس کو لے کے چلنا. اب اس کو ہم آگے اگر لے کے چلیں, اس کو اگر ہم دیکھیں تو انٹرپریٹیشن سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جی بالکل درست ہے. اور اس کے حوالے سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ سالمنٹ کی جو اس نے جورسپروڈنس میں اس نے بات کی ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے حوالے سے, وہ اس میں کہتا ہے کہ دا پرپز بیہائنڈ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ ٹو ڈٹرمن دی ایسنس آف لا اینڈ ٹو ascertain دی انٹینشن آف دی لیجسلیچر. سالمٹ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کو یوں کہتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ ایسنس پتہ چلے, ایسنس پتہ چلے, بنیادی اس کا مطلب پتہ لگے کہ اسٹیچوٹ کیا ہے. نمبر 1 کہ جو اسٹیچوٹ ہے اس کا بنیادی مقصد ہمیں پتہ چلے کہ وہ اسٹیچوٹ ہے کیا. اور نمبر 2 وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں لیجسلیچر جو قانون بنانے والا ہے, جو قانون ساز ادارہ ہے, اس کا بھی ہمیں اس کی بھی منشا, اس کی تمنا کہ اس نے وہ لا بنایا ہے, وہ ایکٹ بنایا ہے, وہ اسٹیچوٹ بنایا ہے, وہ لیجسلیشن کی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں کی ہے, اس کا کیا مقصد ہے, اس نے کہاں استعمال ہونا ہے. یہ جو اسٹیچوٹ ہوتے ہیں یا لا ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, ان کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے؟
जी बिल्कुल दुरुस्त है। सोसाइटी में इंडिविजुअल लेवल पे हमारा एक दूसरे के साथ बिहेवियर होता है, इसी तरह सोसाइटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स का, मुख्तलिफ कंपनीज का, मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ ग्रोहों का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ होता है, जो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए एक फ़र्द के, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है और बहुत औकात, बाज़ औकात आपने बहुत दफ़ा ये सुन चुके होंगे कि एक शख्स के जो हकूक़ हैं वो दूसरे शख्स के फ़राइज़ हैं और उसके जो हकूक़ हैं वो पहले शख्स को फ़राइज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सब को आपस में जो है रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, स्टैचूट्स बनाए जाते हैं। अब स्टैचूट्स जो हैं, अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो इसकी दो बेसिक जो हैं इसकी चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक आ जाते हैं सिविल और दूसरी साइड पे आ जाते हैं क्रिमिनल। अब जो सिविल हैं वो क्या सिविल राइट डिटरमिन करते हैं, वो कोई ना कोई सिविल राइट हमें देते हैं और उस सिविल राइट को जो है वो महफूज करने का, उस सिविल राइट को हासिल करने का हमें प्रोसीजर बताते हैं। दूसरी साइड पे क्रिमिनल हैं, वो किसी रॉन्ग के अगेंस्ट, वही जो इंसानी एक सोसाइटी के अंदर इंसानी बिहेवियर्स के अंदर अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है तो उस रॉन्ग के अगेंस्ट हमें कोई रेमेडी देता है कि हम उस रॉन्ग, वो जो कोई गलती हुई है, जो रॉन्ग कमिट किया गया है हमारे साथ, उसके अगेंस्ट वो हमें रेमेडी देता है और उसका प्रोसीजर देता है कि हम उस रेमेडी, उस रॉन्ग के अगेंस्ट रेमेडी किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इसको समझने में हमें मदद देता है कि वो लॉ क्यों है, वो स्टैचूट क्यों है, उसको बनाने वाले की मंशा क्या है। नेक्स्ट इसी चीज़ को जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट को जो है वो एक केस लॉ में जो है इसका जो है इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों है, इसकी अफादियत क्या है, एक केस लॉ में जो है इसको जो है वो डिस्कस किया गया। वो केस लॉ भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, PLD 1996 डाका पेज 277। इसमें जो है जो कोर्ट ने जो इसकी जो है वो अफादियत बताई या इसको डिस्कस किया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट को, और इसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट के क्या रिमार्क्स थे। द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू लॉ। ये बड़ा अहम नुक्ता है समझने के लिए। द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट does not create any new law but merely provides the meanings to understand the law and to give a correct meaning to it। कोर्ट ये कह रही है इसमें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट के जो रूल्स हैं, वो रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो उसके चंद एक बुनियादी और अहम रूल हैं वो हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। कोर्ट ये कह रही है कि ये रूल्स उस तरह रूल्स नहीं है जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकें बाय लॉ। जिस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो स्ट्रिक्टो सेंसो उनको हम कोर्ट में अप्लाई करते हैं, ये उस तरह नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये गाइडलाइंस हैं, ये बताते हैं कि रूल, इनसे हम इन रूल्स की रोशनी में हम स्टैचूट को समझते हैं, स्टैचूट की इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्टैचूट को समझने में ये हमें मदद देते हैं। लेकिन ये रूल्स उन दूसरे रूल्स की तरह जो है, रूल्स और रेगुलेशंस की तरह इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ये गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं जिनको सामने रखते हुए हमने किसी भी स्टैचूट को इंटरप्रिटेट करना है, किसी भी स्टैचूट को समझना है। और वो समझना क्या है कि वो स्टैचूट हमें क्या दे रहा है, क्या वो हमें कोई सिविल राइट दे रहा है या वो किसी क्रिमिनल रॉन्ग के अगेंस्ट हमें रेमेडी दे रहा है। और नेक्स्ट उसका ये कि वो सिविल राइट या वो सिविल रॉन्ग उसको हासिल करने के लिए, उस रेमेडी को, उस सिविल राइट को हासिल करने के लिए वो हमें प्रोसीजर बता रहा है कि उस किस प्रोसीजर के तहत चल के हमने वो लॉ, जो उस लॉ से, उस स्टैचूट से अपना जो हमारा राइट है या जो रॉन्ग हमारे साथ हुई है उसके अगेंस्ट जो हमें रेमेडी मिल रही है वो किस तरह हमने कोर्ट से हासिल करनी है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट की जो बुनियाद हम उसको समझने में अभी तक जो है डिस्कस अभी तक हम करने में कामयाब हुए, वो ये है कि इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज़ को समझना
کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کہ وہ جو اسٹیچوٹ بنایا گیا ہے، جو انیکٹمنٹ کی گئی ہے، جو لیجسلیچر نے لا پاس کیا ہے، اس لا کا مقصد کیا ہے، اس لا کے معنی کیا ہیں، وہ لا کس بارے میں ہے، اور جو لیجسلیچر جو لا بنانے والا ہے، مقننہ ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کا اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے، یہ لا کیوں بنایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سبجیکٹ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ. اب ہم اس کے نیکسٹ جو اس کا لیول ہے اس کے اوپر چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے رولز کیا ہیں. تو آپ کو اس پوائنٹ تک کہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کیا سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، اس کے پیچھے ریشنائل کیا ہے، اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے کون سا ایسا مقصد جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو یہاں تک لے کے آیا ہے، یا جس مقصد نے اس لا کو جو ہے، اس سبجیکٹ کو جو ہے لا کا ایک اہم سبجیکٹ بنایا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی وہ آگے ہم اسی آج ہی کے لیکچر میں ہمارا جو فورتھ پورشن ہے اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے، اور وہ چیز اس چیز کا آپ کا کویسچن کا جواب اس میں آ جائے گا، وہ آ جائے گا، اس کا چیز یہ چیز سامنے آ جائے گی آپ کو. نہیں، تھیوریز یہ تھیوریٹیکل رولز ہیں، یہ جورسپروڈنس میں ہے، جورسپروڈنس کا ایک اہم حصہ ہے اور اس میں ہم ان کو پڑھتے ہیں. جنرل کلاسز ایکٹ جو ہے بیٹا وہ آپ کے جو سبجیکٹ تھا، جو آپ کا پورشن تھا نا اس کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، اس میں یہ شامل تھے. اس کے چند سیکشن میں 4 یا 6 سیکشن ہیں، وہ اس میں جو ہے آپ کے اس سلیبس میں شامل تھے. وہ کیونکہ ہم نے اس کو کسی بھی اسٹیچوٹ کو ہم نے علیحدہ سے نہیں پڑھنا. ابھی ہم جب رولز کو ڈسکس کریں گے نا تو وہ آپ کے سامنے آئے گی، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم یہ مختلف جو اسٹیچوٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹس ہوتے ہیں، ان کو ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، وہ سامنے آئے گی آپ کے سامنے وہ بات. تو اب ہم آگے اس کے اوپر اس کے جو مختلف جو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے جو مختلف رولز ہیں، جن رولز کو سامنے رکھ کے کسی بھی اسٹیچوٹ کو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، یا کورٹس میں جو کنسٹرکشن آف اسٹیچوٹ کا جو تھینک یو. اب ہم نیکسٹ جو ہے اس کے وہ رولز کو، مختلف رولز ہیں اس کے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس کو، ان کو ون بائی ون دیکھیں گے کہ وہ رولز کیا ہیں. اچھا آپ کو میں یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی بات آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ میں آپ کو اس لیے اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کی طرف سے اس میں یہاں پہ آپ کو جو ہے اس لیے انوالو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری جو چیزوں کو میمورائز کرنے کا ہمارا انسان کا یا ہم میں ایک فنکشن ہوتا ہے نا، اس سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. تو آپ کے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جن کی یادداشت اس قسم کی ہوگی کہ کوئی ایک ورڈ، کوئی ایک لفظ، اس لفظ سے جڑی ہوئی بہت ساری یادیں ان کے ذہن میں ہوں گی. بعض دوستوں کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ فوٹوجینک ہوتی ہے، وہ فوٹوز ٹائپ ہوتی ہے، ان کے ذہن میں ایک خاص واقعے کی ایک تصویر ہوتی ہے کہ وہ کہیں گئے ہوتے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کے انہوں نے چائے پی ہوتی ہے، وہ منظر ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس سے ان کو چیزیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں. میں یہاں پہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جو چیز میں کرتا ہوں یا جو چیز میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنے جو کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر رکھنے کے لیے آپ اپنی یادداشت میں ان چیزوں کو جوڑیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں یہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر رہیں اور آپ کو یہ چیزیں جو آپ اس وقت جو محنت کر رہے ہیں، جو ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں، یہ آپ کو آنے والے وقت میں جو ہے یہ فائدہ دے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو اس کے مختلف رولز ہیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے،
ان کو ڈسکس کریں گے. تو جو پہلا رول ہے وہ ہے گرامیٹیکل رول, اور اس کو لٹرل رول بھی کہتے ہیں. گرامیٹیکل رول آف انٹرپریٹیشن یا لٹرل رول آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ. تو یہ اس کے نام سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی بالکل, آپ لوگ بالکل درست پہنچے ہیں. اب اس چیز کو دیکھیے, اس کے نام میں ہی اس کی ڈیفینیشن ہے, اس کے نام میں ہی اس کا جو ہے وہ ایسنس موجود ہے کہ گرامیٹیکل رول آف انٹرپریٹیشن کیا ہے. کہ آپ نے جو ورڈز ہیں, جن ورڈز میں وہ ایکٹ لکھا گیا ہے, وہ اسٹیچوٹ لکھا گیا ہے, وہ ورڈز ہیں, وہ فریزز ہیں, وہ سنٹینسز ہیں, ان کو, وہ جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے, جو لنگوسٹکس اس میں استعمال کیے گئے ہیں, ان سے اس کو سمجھنا ہے. کوئی بھی جو لا ہے, جو کوڈ کیا گیا ہے, جس طرح اب آگے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی اسٹیچوٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے, کہ جو انیکٹمنٹس ہوتی ہیں, جو پارلیمنٹ لا جو ہے اس کو پاس کرتی ہے, تو وہ اس کو, وہ لکھا ہوتا ہے, وہ لکھی ہوئی فارم میں آپ کے پاس آتا ہے. تو وہ جو لکھا ہوا ہے, جو اس میں ورڈز استعمال ہوئے ہیں, جو اس میں لنگوسٹکس استعمال ہوئی ہیں, جو اس میں فریزز استعمال ہوئی ہیں, جو ایکسپریشنز استعمال ہوئے ہیں, آپ نے ان کو سامنے رکھ کے, کوئی بھی لا ہے تو ڈیفینیٹلی اس لا کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے. تو وہ جو ورڈز اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں مدد دیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. تو جو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کا پہلا رول ہے وہ کیا ہوا کہ کسی بھی لا کو سمجھنے کے لیے, کسی بھی لا کو, کسی بھی اسٹیچوٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم کس چیز سے ہیلپ لیں گے, کس چیز کو مد نظر رکھیں گے؟ جو اس میں الفاظ ہیں, جو اس میں گرامر ہے, جو اس میں فقرات ہیں, جو اس میں ایکسپریشنز ہیں, جو اس میں فریزز ہیں, ہم ان سے اس کو سمجھیں گے. تو یہ پہلا کیا ہے, یہ ہے گرامیٹیکل رول. اب اس کے ساتھ ایک آگے جو ہے سیکنڈ رول ہے جو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کا, وہ آ جاتا ہے لاجیکل رول آف انٹرپریٹیشن. لاجیکل رول آف انٹرپریٹیشن, اس سے آپ کیا اس کے نام سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کسی حد تک ٹھیک ہے. ریزننگ, لاجک, مقصد, کہ وہ جو لکھا ہوا ہے, وہ جو اسٹیچوٹ آپ کے سامنے آیا ہے, جو اسٹیچوٹ آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے, الفاظ اس کے پڑھ لیے ہیں, اس کو آپ نے گرامیٹیکل رول کے حوالے سے دیکھ لیا ہے کہ یہ اسٹیچوٹ کیا ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی لاجک کیا ہے, کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ لا, وہ ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس کا جو بنایا جانا ہے, اس کا جو لا کا پاس کیا جانا ہے, جو لیجسلیچر نے وہ لا بنایا ہے, اس کی لاجک کیا ہے. اس کو لاجک کے حوالے سے دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے اس میں جو انسانی عقل کے مطابق ہی نہ ہو, لاجک پہ ہی نہ پوری اترتی ہو. تو اس کو جو ہے لاجک کے حوالے سے بھی جو ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کرتے ہوئے, جہاں پہ آپ نے اس کی زبان, اس کے الفاظ, اس کے فقرات کو سامنے رکھنا ہے, اس کا مقصد بھی سمجھنا ہے, اس کا مطلب بھی سمجھنا ہے کہ اس مقصد, اس مطلب کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے. تو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کرتے ہوئے آپ نے جو دوسرا اہم پوائنٹ, دوسرا نقطہ, جو سب سے اہم نقطہ ذہن میں رکھنا ہے, یا جو دوسرا رول ہے اس کا جس کو آپ نے دیکھنا ہے, وہ ہے لاجیکل رول آف انٹرپریٹیشن. اب اس کا ایک تیسرا, تھرڈ رول آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ ہے, اور یہ بہت اہم رول ہے, اور اس کا نام ہے گولڈن رول. اس کو جو جورسٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے گولڈن رول آف انٹرپریٹیشن.
اب اس کو گولڈن رول کیوں کہتے ہیں؟ پہلے دو تو میں نے آپ کے ساتھ اس طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے کہ ان کے نام میں ہی ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہمیں ان کا مطلب سمجھنے میں مدد مل گئی کہ وہ رولز کس بارے میں ہیں اور کیوں ہیں. لیکن یہ گولڈن رول جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی؟ اس میں جو گولڈن رول ہے نا بیٹا، یہ پہلے دونوں جو رول ہیں، گرامیٹیکل رول اور لاجیکل رول، یہ ان کا مکس ہے. اس میں ان دونوں چیزوں کی اہمیت دی گئی ہے، ان دونوں نکات کو بنیادی رستہ قرار دیا گیا ہے. اس گولڈن رول میں جو فریم ورک سامنے آیا، جو چیز سمجھنے میں مدد دینے کے لیے جو چیز اصول وضع کیا گیا، وہ یہ کیا گیا کہ یہ دونوں جو پہلے دونوں رولز ہم نے پڑھے ہیں، گرامیٹیکل رول اور لاجیکل رول، ان دونوں کو مکس کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ گولڈن رول میں کیا کہا گیا کہ آپ کسی بھی لا کو، کسی بھی اسٹیچوٹ کو، اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ان کا مطلب بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے، ان سے بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، اور لاجک بھی دیکھنی ہے، اور لاجک بھی دیکھنی ہے، اس کا مقصد بھی دیکھنا ہے کہ یہ لا، یہ اسٹیچوٹ ہے کیا، کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا چیز دے رہا ہے، کیا یہ کوئی سول رائٹ دے رہا ہے یا کوئی ریمیڈی دے رہا ہے کسی کرمنل رانگ کے اگینسٹ. تو اس میں گولڈن رول میں جو ہے کہا گیا کہ آپ نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو لاجک کو بھی، اور جو الفاظ، جو گرامر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو لنگوسٹکس کے حوالے سے چیزیں ہیں، ان کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. پھر ایک رول ہے، نیکسٹ جو رول ہے وہ ہے مسچیف رول. مسچیف، اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ مسچیف رول، سو کلوز، قریب. مسچیف کیا ہوتی ہے؟ شرارت یا غلطی. ٹھیک ہے، تو مسچیف رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی لا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ کس مسچیف کے اگینسٹ ہے، کس مسچیف کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس کا تدارک کرنے کے لیے کس مسچیف کو یہ جو ہے یہ کور کر رہا ہے. وہ کیا مسچیف تھی، وہ کیا غلطی تھی، وہ کیا ایسا غلط ہو رہا تھا جس کو روکنے کے لیے یہ لا بنایا گیا ہے. اگر آپ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو 2000 کے بعد جس وقت پراپرٹی بزنس بہت زیادہ تھا، پراپرٹی کے بزنس پہ پاکستان میں بوم تھا، تو اس وقت ایک پاکستان پینل کوڈ میں ایک سیکشن جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا تھا، چیک ڈسآنر کا. 489 ایف. جو ہے وہ اس وقت یہ کیوں، اس کے اگر اس کی مسچیف دیکھیں کہ کیا تھی اس وقت، کیا ہو رہا تھا اس وقت، اور زیادہ ہو رہا تھا. جی بالکل.
لیکن اس میں اس چیز کو تھوڑا سا اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں اس چیز کو شامل تو کیا گیا لیکن ہو کیا رہا تھا اس وقت؟ ہو یہ رہا تھا کہ نارمل بزنس میں لوگ جو ہے اپنی لائبلٹی جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے، اپنی لائبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے چیک دے دیتے تھے، اور اس میں ڈس آنیسٹلی ہوتی تھی ان کی، وہ ڈس آنیسٹ ہوتے تھے کہ مقصد یہ نہیں تھا ہوتا کہ انہوں نے چیک کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے، صرف ڈسیو کرنا ہوتا تھا کہ ہم فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ اس بندے کو ڈسیو کر لیں کہ ہم آپ کو یہ پیمنٹ 15 دن بعد، مہینے بعد یہ دے دیں گے۔ یہ چیز ویسے بھی پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن اس وقت یہ زیادہ ہو رہی تھی، یا اگر اس کو دوسرے معنوں میں آپ سمجھ لے لیں تو یہ لے لیں کہ اس وقت لیجسلیچر کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ یہ چیز معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو علیحدہ سے جو ہے یہ لا جو ہے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اور یہ کس مسچیف کو روکنے کے لیے تھا؟ یہ وہ چیک ڈس آنر کو جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ انیکٹمنٹ ہوئی اور یہ لا جو ہے آیا، اور اس کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، آپ 5 ایئر پروگرام آپ کر کے آئے ہیں، اتنا لیگل ایکومن تو آپ کا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک کیسز جو ہیں وہ 489F سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کورس میں آئے، اور اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ لا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی جو 489F کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی رہی، مختلف جو ججمنٹس اس کے اوپر آتی رہی، وہ کنسٹرکشن آف اسٹیچوٹ ہوتا رہا، وہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ ہوتا رہا، اور وہ چلتا رہا۔ تو وہ تھا مسچیف جو ہے، مسچیف رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ غلطی دیکھی جائے جس غلطی کو دیکھنے کے لیے، جس غلطی کے سد باب کے لیے، جس غلطی کو روکنے کے لیے وہ لا انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، انیکٹمنٹ کی جاتی ہے، ایکٹ بنایا جاتا ہے، وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہمیں یہ سمجھنے میں جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ کیا ہے وہ اس میں وہ خاص اسٹیچوٹ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، کس بارے میں ہے وہ۔ پھر ہے اسٹرکٹ رول، یہ آگے آپ لوگوں نے ڈسکشن میں اس کے اوپر بات آپ لوگوں نے کی، ادھر سے شاید آئی تھی، اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس میں اسٹرکٹ رول آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ یہ کہتا ہے کہ آپ لا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو ہے آپ نے جو لا کوڈ کیا گیا ہے یا جو لا بنایا گیا ہے، جو انیکٹمنٹ کی گئی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس پہ اس کی حد تک محدود رہیں، آپ نے اسٹرکٹ اس کے اوپر رہنا ہے، اس کو اس قدر اس کو جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں، اس قدر انٹرپریٹیشن میں اس کو اتنا زیادہ نہیں لے جانا کہ اس کا جو بیسک اس کی جو سینس تھی، یا بیسک اس کے پیچھے جو اس کا جو مقصد تھا، یا اس کے پیچھے جو بیسک لاجک تھی، وہ اس سے نکل کر کسی اور طرف چلا جائے، کوئی اور چیزیں اس میں آ جائیں، کچھ اور سبجیکٹ اس میں ایڈ ہو جائیں، بلکہ آپ نے وہ ایکٹ جس حوالے سے ہے، آپ نے اس ایکٹ کے اندر رہتے ہوئے اسٹرکٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ رہنا ہے، اس کی جو حدود ہیں، اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، ان سے باہر نہیں نکلنا۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے جب انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو اپنے آپ کو اس کی حد تک اس خاص جس اسٹیچوٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں، جس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس کی حد تک آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود رکھنا ہے۔ اس کے آگے آ جاتا ہے ایکویٹیبل رول۔ وہ تو بیٹا پہلے آ گیا نا، ہم نے اس میں لاجیکل رول میں یہ چیز ڈسکس کر لی۔ بالکل ٹھیک ہے، جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ایکویٹیبل ہونی چاہیے، بیسک اس کی یہ چیز، بیس اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بھی جس وقت آپ نے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کرنی ہے، جو آپ اسٹیچوٹ ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ نے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے ایکویٹیبل رہنا ہے، آپ نے اس میں کسی چیز کو جو ہے آپ نے اس میں جو ہے وہ نہیں چلے جانا کہ کوئی چیز زیادہ اہم ہے، کوئی چیز کم اہم ہے۔ آپ نے تمام جو اس کی جو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جو اس کے تمام پہلو ہیں،
ان کو سامنے رکھنا ہے, ان کو مد نظر رکھنا ہے, اور ان کو برابری کی اہمیت دینی ہے. اس میں ان کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا نہیں کہہ رہا, اس کی کیا مقصد کیا ہے, اس کی ریزننگ کیا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے, اور کسی بھی ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یا اس انٹرپریٹیشن کو کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر یا ایک حوالے سے جو ہے وہ نہیں آپ نے لے کے جانا, بلکہ ایکویٹیبل رہنا ہے, اور ہر چیز کو جو ہے اس متناسب حساب سے جو ہے اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہر پہلو کو مد نظر رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی نیکسٹ ہے سوشولوجیکل رول. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے جو ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ کوئی بھی لا, کوئی بھی اسٹیچوٹ جو بنایا جاتا ہے وہ سوسائٹی میں لوگوں کے بیہیویئرز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو آپ جب کوئی خاص اسٹیچوٹ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوں گے, اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے سوسائٹی کے نارمز جو ہیں, وہاں پہ جو ٹریڈیشنز ہیں, اس کی جو سوسائٹی کی جو اس وقت ریکوائرمنٹس تھیں, جو سوسائٹی میں اس وقت جو اس کے سوشولوجیکل اسپیکٹس تھے, نارمز تھے, ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. ان کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ خاص رول جو ہے یا وہ خاص لا جو ہے وہ بنایا گیا ہے تو اس کے پیچھے بیسک مقصد کیا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی. تو اس جی بیٹا پبلک اوپینین بیٹا نہیں ہے اس میں آپ نے جس وقت وہ لا بنایا گیا ہے اس وقت دیکھنا ہے کہ اس وقت سوسائٹی میں کیا چیزیں تھیں, ایسا سوسائٹی میں کیا تھا, سوسائٹی کے کیا ایسے رجحانات تھے جن کو دیکھتے ہوئے اس لا کو جو ہے یا اس اسٹیچوٹ کو جو ہے انیکٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی. پبلک اوپینینز کے اوپر اگر جائیں گے تو وہ پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی. آپ نے سوسائٹی کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی کے لیے وہ لا بنایا گیا ہے اس سوسائٹی میں اس وقت کیا ایسے حالات تھے, کیا ایسے رجحانات تھے, کیا ایسے نارمز تھے جن کی وجہ سے یہ چیز ڈیولپ ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ انیکٹمنٹ کی گئی. جی کرتا ہے, لیکن پبلک اوپینین کے اوپر آپ لا کو انٹرپریٹ نہیں کریں گے. دیکھیے اگر وہ لا جو ہے وہ پبلک نارمز کے اوپر ہے, سوشل نارمز کے اوپر ہے, تو پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی. دیکھیں اب سب لوگ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سب جو ہیں جتنے بھی ہمارے معاشرے میں افراد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ چوری چکاری نہ ہو, امن و امان ہو. تو اس حوالے سے جو بھی انیکٹمنٹ ہوگی کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا, مخالفت وہی کرے گا جس کو پتا ہوگا کہ اس قانون کے تحت مجھے پکڑا جائے گا. تو آپ نے کسی خاص ایک گروہ یا چند لوگوں کی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں جانا کہ وہ ان کی پبلک اوپینین کیا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کی نارمز کیا ہیں. آپ نے سوسائٹی کو جو ہے ایک بڑے فریم ورک میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اور سوسائٹی میں ایسی کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کون سی چیز. اور یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں یک لمحہ نہیں ہو جاتی, یہ ایک دو سال کی بات نہیں ہوتی, اس میں کئی دہائیاں لگتی ہیں, کئی صدیاں لگتی ہیں سوسائٹیز کو جو ہے وہ ایک خاص اس میں جو ہے وہ ان نارمز کو جو ہے اس میں جو ہے وہ فلرش کرتے ہوئے اور اوپر آتے ہوئے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چند سالوں میں, چند دنوں میں, چند ماہ میں سوسائٹی کی نارمز چینج ہو جائیں. وقت لگتا ہے, آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ریفائن ہوتی ہیں, وہ ریفائن ہو کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. کچھ چیزوں پہ سوسائٹی خود جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, ان سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے موریلٹیز میں ان چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر وہ بات چلتی چلتی جو ہے وہ مقننہ تک لیجسلیشن تک جاتی ہے, اس کے اوپر لیجسلیشن ہوتی ہے.
تو جو بھی جو ایسی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے نامز کے مطابق ہی ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جو سوسائٹی کے نامز کے اگینسٹ ہو تو پھر وہ میرا نہیں خیال, میں یہ اس بحث میں ہم چلے گئے تو وہ پھر یہ وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی کہ کیا ایسے کسی انیکٹمنٹ کی, ایسے کسی اسٹیچوٹ کی کیا حیثیت ہوگی اگر وہ سوسائٹی کے نامز کے اگینسٹ بن جائے. فار ایگزامپل آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا ہوگا, آپ نے اس میں جو ہے وہ جو ہے ہماری قرارداد مقاصد جو تھی وہ اس کے آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھی ہوگی, اور اس کے بعد آپ نے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پڑھے ہوں گے, اس کے بعد آپ نے پرنسپلز آف پالیسی میں پڑھا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا لا جو ہے, بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ایسا لا نہیں ہوگا پاکستان میں نہیں بنایا جائے گا جو اسلامک قوانین کے اگینسٹ ہو, اور کوئی ایسا قدم کوئی ایسا لا نہیں بنایا جائے گا جو کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ بیسک کانسٹیٹیوشن کی بیسک جو روح ہے, ایسنس ہے, اس کے اگینسٹ ہو. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر سوسائٹی میں اس کے اگینسٹ جو ہے وہ مزاحمت آئے گی, لیکن اس کو کیا وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی کیا سچویشن ہوگی, کس حد تک امپلیمنٹ ہوگا, کس حد تک نہیں ہوگا, وہ باتیں پھر وہ ہم اگر ان کی ڈسکشن میں چلے گئے تو وہ پھر ہم اپنے سبجیکٹ سے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے. نیکسٹ جو رول ہے وہ ہے بیٹا ایکسٹینسو رول آف انٹرپریٹیشن. ایکسٹینسو رول آف انٹرپریٹیشن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی لا کو سمجھتے ہوئے, کسی بھی لا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آپ نے اس کو باقی جو لیگل سسٹم ہے اس سے الگ نہیں کر دینا, اس کو تنہائی میں نہیں لے جانا, اس کو آئسولیشن میں نہیں لے جانا. اگر کسی لا کو آپ نے سمجھنا ہے, کسی اسٹیچوٹ کی آپ نے انٹرپریٹیشن کرتی ہے, تو آپ اس کو جس لیگل سسٹم میں وہ ہے, جس سوسائٹی میں ہے, جس لیگل سسٹم میں وہ ہے, جہاں جس لیگل سسٹم میں وہ امپلیمنٹ ہوا ہے اسی میں آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ اس کو سمجھ سکیں گے, آپ کو اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اس کو آپ اس لیگل سسٹم سے الگ کر کے آئسولیٹ کر کے جو ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے. آپ اس میں یہ دیکھیے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہی جو ہے سن 2000 کے بعد جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ آیا. پہلے انلیگل ڈسپوزیشن آرڈیننس تھا, 2 سال بعد پھر اس کو ایکٹ کر دیا گیا. تو اب وہ جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ تھا یا ہے, جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے, اگر آپ اس کو جو ہے پاکستان کے جو ہمارا جو سسٹم ہے, لیگل سسٹم جو ہے ہمارا, اس پورے جو پروسیجر ہے سی آر پی سی کا, اس کو چھوڑ کر اس کے بغیر اگر آپ اس کو سمجھنے کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ پورے کا پورا آپ پڑھ لیں اس کو, اور اس میں جو ڈسپوزیشن ہے اور ڈسپوزیشن کے حوالے سے جو ریلیٹڈ جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو اس میں پروسیجر دیا گیا ہے اس کو آپ سمجھ سکیں. اگر آپ جو ہے وہ سول لا سے, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے, اور جو ہے کرمنل لا سے, کرمنل پروسیجرل لا سے, سی آر پی سی سے جو ہے آپ ہم آہنگ نہیں ہیں, تو آپ اس کو پوری طرح سمجھنے میں ناکام ہو جائیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرے لاز ہیں ان کی جو ہے ناؤ ہاؤ ہو, ان سے بندے کو پتہ ہو کہ سی آر پی سی میں کیا پروسیجر, کس حوالے سے پروسیجر دیا گیا ہے, کورٹ کس طرح جو ہے وہ کام کرتی ہیں. اور یہ جو اس میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں جو استغاثہ دائر کرنے کی بات کی گئی ہے, وہ استغاثہ کس طرح دائر ہوتا ہے, کرمنل کمپلینٹ کس طرح ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے, ابتدائی ایویڈنس جو ہے, سرسری شہادت جو ہے وہ اس میں کس طرح ہوگی, کس طرح ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اگر صرف انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو آپ سمجھیں, اس کو پڑھ کے یہ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں, تو آپ اتنا زیادہ اس ڈیپتھ میں اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا علم نہ ہو, آپ کے پاس جو ہے پراپرٹی ریلیٹڈ جو انسان کے کسی بھی شخص کے جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں. آپ کو ڈسپوزیشن کے حوالے سے, انلیگل ڈسپوزیشن کے حوالے سے اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے.
پھر ایک آ جاتا ہے اس میں ہے ہسٹوریکل رول آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ. اس کی ہسٹری کیا ہے, ہسٹری میں کیا ہوا تھا, ہسٹری کیا ہے اس کی, کیا ہوا, کس طرح ہوا, اس وقت کیا ہو رہا تھا معاشرے میں, اس جہاں پہ, جس جگہ پہ, جس علاقے میں, جس سوسائٹی میں یہ قانون بنایا گیا, اس کی ہسٹری کیا ہے. وہاں سے آپ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو لیڈ کریں گے, آپ کی رہنمائی کریں گے اس خاص اسٹیچوٹ کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اسٹیچوٹ کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے. یہ وہ اہم رولز ہیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے, جن کو سامنے رکھ کے آپ کوئی بھی اسٹیچوٹ جو ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو بہترین جو آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر سکتے ہیں, اور آپ اس اسٹیچوٹ کو سمجھتے ہیں. انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کا جو ہے, جو اس کا دوسرا پہلو ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کا, یا میرے جو آج آپ کے ساتھ یہ جو ڈسکشن ہے, یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس میں جو دوسرا حصہ ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے حوالے سے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میں پہنچاؤں اور وہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں, اس میں یہ ہے کہ اب سوال یہ سامنے ہمارے آ جاتا ہے, ہاؤ ٹو ریڈ دا اسٹیچوٹ, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹیچوٹ. کوئی بھی اسٹیچوٹ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, تو ہمارے پاس دو رستے ہیں, دو چیزیں ہیں, دو بنیادی چیزیں ہیں. اس اسٹیچوٹ کو سمجھنے میں جو چیزیں ہمیں مدد دیں گی, انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کا ایک اہم ٹاپک ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسے پہلو ہیں جو ہمیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کچھ کرنے میں, اسٹیچوٹ کی انٹرپریٹیشن کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے کویسچن لازمی پڑھا ہوگا اپنے لا کے دوران, ایڈز, AIDS, ایڈز ٹو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ, انٹرنل ایڈ اینڈ ایکسٹرنل ایڈز. کچھ میموری کو تھوڑا سا ریکال کیجئے, اس کے حوالے سے کچھ آپ کے ذہن میں ہو. جی, بنیادی بات یہی ہے, بنیادی فرق یہی ہے. انٹرنل ایڈز وہ ہیں جو کچھ وہ اہم پوائنٹس ہیں, وہ اہم چیزیں ہیں جو اسٹیچوٹ کے اندر موجود ہیں, اور وہ ہمیں اسٹیچوٹ کو پڑھنے میں, اسٹیچوٹ کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں, وہ ہے انٹرنل ایڈز. اور اسٹیچوٹ کے باہر سے جو چیزیں, اس اسٹیچوٹ کے باہر ہمیں جو چیزیں سمجھنے میں, ہمیں اس اسٹیچوٹ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں مدد دیتی ہیں, وہ ہیں ایکسٹرنل ایڈز. تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں انٹرنل اور ایکسٹرنل ایڈز کے حوالے سے, تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرنل ایڈز کو. انٹرنل ایڈ میں جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کوئی بھی اسٹیچوٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے, آپ کے سامنے کوئی بھی اسٹیچوٹ آئے گا تو آپ اس اسٹیچوٹ کو پڑھتے ہوئے یا سمجھنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ اس کا ٹائٹل آئے گا, اس کا ٹائٹل آئے گا آپ کے سامنے. فار ایگزامپل, جس طرح میں نے یہ بات کی, ابھی آپ کے ساتھ بات کی, انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ, یہ ٹائٹل ہے. تو جب یہ بک آپ کے سامنے آئی, یہ پرنٹڈ فارم میں یہ آپ کے سامنے آیا یہ, تو آپ نے اس کے اوپر دیکھا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ. تو آپ کو اس سے کیا, اس نے یہ 2-3 الفاظ نے آپ کو کیا چیز سمجھائی؟ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ پارلیمنٹ کا مقننہ کا بنایا ہوا ایکٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آ گئی بات ڈسپوزیشن کی, تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ یار لازماً کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہے
پراپرٹی کی کوئی ایسی چیز ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ، وہ دکان بھی ہو سکتی ہے، وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ فلیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ فیکٹری بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ ہے پراپرٹی ہے اس کے جس سے ڈسپوزیس کیا جا رہا ہے اور انلیگل ڈسپوزیس کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کا ٹائٹل پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ایسا قانون ہے. ابھی ہم نے بک نہیں کھولی بیٹا، ابھی ہم نے صرف اس کا ٹائٹل دیکھا ہے، تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا قانون ہے جو انلیگل ڈسپوزیشن کے خلاف جو ہے کوئی ریمیڈی دیتا ہے یا اس کے حوالے سے اس میں کچھ ہے. تو سب سے پہلی چیز جو انٹرنل ایڈز میں ایک چیز جو ہمیں سب سے اہم چیز جو ہمیں کسی بھی اسٹیچوٹ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ ہے اس کا ٹائٹل. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں پریمبل. یہ پریمبل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یس ایگزیکٹلی. پریمبل میں جو ہے وہ یہ بتایا اس کا بیسک انٹروڈکشن ہوگا اس کا. آپ دیکھیں نا وہ کیا ہمارے پاس اسپیسیفک ریلیف وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہوگا کسی کے پاس؟ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا اگر آپ پریمبل دیکھیں 4 لائنز 4.5 لائنز کا پریمبل ہے. آ گیا بیٹا آپ کے پاس؟ ذرا اس کو پڑھیے پریمبل کو. تھوڑا سا بیٹا تھوڑی سی آواز اونچی کر لیجئے ذرا. جی یہ اس کا پریمبل ہے اور اس میں بیسک اس کا مقصد بتا دیا گیا کہ جہاں پہ پبلک پرپز کے لیے جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کرنی ہو اس کے لیے، یا کسی کمپنی کے کسی جو پبلک پرپز کے لیے کوئی کمپنی نے کرنا ہو اس کے لیے لینڈ ایکوائر کی جانے کے لیے، اور اس کی کمپنسیشن کے حوالے سے، یہ دونوں چیزیں اس میں اس کا بیسک جو اس کا انٹروڈکشن ہے اس کا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا جو ہے وہ ہمیں اس کے پریمبل سے پتہ لگ گیا کہ یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو ہے کس چیز کے بارے میں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس چیز کو ڈیل کرے گا. تو یہ لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے اور اس کی کمپنسیشن کے لیے بیسک اس کی بنیادی 2 چیزیں. جب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ لینڈ ایکوائر کرتی ہے تو وہ اس کی کمپنسیشن دیتی ہے. یہ اب آپ نارمل آپ کے علم میں ہوگا یہ ساری چیزیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں، بات یہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف 3 یا 4 لائنز کا پریمبل ہے، اور وہ پریمبل ہمیں جو ہے اس ایکٹ کا، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا مکمل تعارف دے رہا ہے، ایک اس کا انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں ہے، یہ کس وجہ سے ہے، کس کے لیے ہے، یہ کیا کرے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا. تو پریمبل جو ہے وہ بھی ہمیں اس اسٹیچوٹ کو جو ہے پڑھنے میں ہمیں جو ہے وہ مدد دیتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیفینیشنز. نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیفینیشنز. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اب تک میکسیمم میجورٹی جو ہمارے جو اسٹیچوٹس ہیں اس میں سیکشن 2 جو ہے وہ ڈیفینیشنز کا ہوتا ہے، جس میں ڈیفینیشنز دی جاتی ہیں. وہ تمام چیزیں اسی سی پی سی میں بھی ہے، سی آر پی سی میں بھی ہے، اس میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں بھی ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں بھی ہے، ٹیننسی ایکٹ میں بھی ہے. ہر ایکٹ، کوئی بھی ایکٹ جو ہے آپ دیکھیں گے
اس کے اندر جو ہے ڈیفینیشنز دی گئی ہوتی ہیں. وہ ڈیفینیشنز کس کے بارے میں ہوتی ہیں؟ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیفینیشنز دی گئی ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ آگے چل کے وہ جو ایکٹ ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ان کا ہمیں استعمال دے رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے کیا فنکشن کیا ہوگا, یہ کام کس طرح کریں گی, ان کا یہ کیا چیز ہے, اسی کس سے ریلیٹڈ ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو وہ ڈیفینیشنز جو اس خاص ایکٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہمیں اس میں ملیں گی. یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہم آگے پڑھ رہے تھے کہ آپ کچھ ایسے لاز ہوتے ہیں, کچھ نہیں, وہ آپ نے جب کسی لا کو کسی اسٹیچوٹ کو پڑھنا ہے تو اس نے آپ نے دوسروں سے الگ کر کے نہیں پڑھنا. تو لیبر لاز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو لیبر لاز میں جو ورک مین کی ڈیفینیشن ہے وہ ہر لیبر لا میں موجود نہیں ہے. وہ بعض اوقات آپ ایک لیبر لا میں جو ہے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی دوسرے لیبر لا سے جو ہے آپ اس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں لیبر لا میں فلاں جگہ پہ ورک مین کی یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے. تو وہ ڈیفینیشن سے جو ہے آپ کو ایکٹ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں جو ہے وہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کو مدد دیتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہیڈنگز. اگر آپ اسٹیچوٹ کو دیکھیں تو جہاں پہ بھی اسٹیچوٹ کا کوئی نیا سیکشن, کوئی نیا اس کا شیڈیول, اس کا نیا کوئی چیپٹر شروع ہو رہا ہوگا, وہاں پہ اس کی ہیڈنگز دی گئی ہوں گی. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی مثال لیں تو کانسٹیٹیوشن میں جہاں سے فنڈامنٹل رائٹس شروع ہوتے ہیں, آرٹیکل 8 سے پہلے جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی ہیڈنگ جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح آگے چل کے جو ہے پرنسپل آف پالیسی جو ہے آرٹیکل 29 سے شروع ہوتے ہیں, تو ان سے پہلے جو ہے پرنسپل آف پالیسی کے جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح جہاں پہ پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ آگے آرٹیکل 42 ہے, تو وہاں پہ جو ہے پریزیڈنٹ کے حوالے سے جو ہے پریزیڈنٹ کے جو ہے وہ ہیڈنگ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں یہ کسی بھی اسٹیچوٹ کو سمجھنے میں, پڑھنے میں, کہ اس خاص حصے میں, اس خاص چیپٹر میں, اس اسٹیچوٹ کے اس خاص حصے میں, خاص چیپٹر میں یہ کیا چیز ہے, کس کے بارے میں ہے, کس سے ریلیٹ کر رہا ہے, کس کے حوالے سے جو ہے یہ بات کرے گا یا اس کو ایکسپلین کرے گا, یا کس کے بارے میں اس میں جو ہے وہ کوئی ریمیڈی دی گئی ہے, کوئی اس میں اس کی پاورز دی گئی ہیں, کوئی اس کو طریقہ کار دیا گیا ہے, کوئی پروسیجر دیا گیا ہے. تو اس خاص جو وہ اس اسٹیچوٹ کا جو حصہ ہے یا اس کا جو وہ خاص چیپٹر ہے یا جس ٹاپک کے اوپر وہ اس کے آگے آنے والے اس کی جو ہے انیکٹمنٹس آ رہی ہیں, جو آرٹیکلز آ رہے ہیں, سیکشنز آ رہے ہیں, اس کی جو ہیڈنگ ہوگی وہ اس میں جو ہے وہ اس میں اس کے بعد آ جائے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ اسٹیچوٹ دیکھیں تو اسٹیچوٹ کی سائڈ کے اوپر جو ہے مارجن پہ جو ہے نوٹس دیے گئے ہوتے ہیں, جو ایک خاص کوئی آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اس کا کوئی مطلب واضح کرنے کے لیے, اس کے حوالے سے کوئی مزید ڈیٹیل دینے کے لیے مارجنل نوٹس جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں سمجھنے میں اس خاص سیکشن کو, اس خاص آرٹیکل کو, اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. شیڈیولز, ابھی جو اس میں مختلف اسٹیچوٹس جو ہوتے ہیں اس میں شیڈیول ہوتے ہیں, ان کے آخر پہ جو ہے شیڈیول دیے گئے, شیڈیول اے, شیڈیول بی, شیڈیول سی. اس میں یہ دیکھ لیں شیڈیول میں یہ چیز ہے, یہ ہر جو اس کا جو انیکٹمنٹ کی گئی ہے, جو سیکشنز ہیں اس میں, جو آرٹیکلز ہیں اس میں ان کے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اگر کانسٹیٹیوشن کی ہی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں پریزیڈنٹ کا جو اوتھ ہے یا پرائم منسٹر کا جو اوتھ ہے, اسپیکر کا جو اوتھ ہے, ممبر قومی اسمبلی کا جو اوتھ ہے, اس کے شیڈیول میں جو ہے وہ جو ہے وہ دیے گئے ہیں. وہ اوتھ کی پوری جو ہے وہ لکھے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پریزیڈنٹ کن الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اوتھ لے گا, پرائم منسٹر کن الفاظ کے ساتھ اوتھ لے گا. تو وہ جہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کے اوتھ کا جہاں پہ آرٹیکل ہے وہاں پہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ اوتھ لے گا, لیکن وہ اوتھ لے گا کیا, اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیا گیا کہ شیڈیول فلاں میں جو ہے وہ اس کے مطابق یہ اوتھ لے گا. تو وہاں سے پھر آپ شیڈیول کو دیکھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے مطابق جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے یا جو بھی رسپیکٹیولی پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے جو اوتھ لے رہا ہے
وہ کن الفاظ کے تحت جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اوت لینا ہے. اسی طرح جو اسٹیچوٹس ہیں اس میں انٹرپریٹیشن کلاز ہوتی ہے. ایک آرٹیکل دیا گیا ہے یا ایک سیکشن ہے تو ساتھ ہی نیچے جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے اس کے ساتھ ایک کلاز دی گئی ہوگی, اس کی تشریح کر دی گئی ہوگی. انٹرپریٹیشن کلاز ہے یا ایکسیپشنل کلاز ہے. ایکسیپشن کلاز ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی چیز جو ہے اس کو اگر نکالا گیا ہے, اس میں سے خاص کوئی چیز جو ہے اس کو علیحدہ کیا گیا ہے, کوئی فرق رکھا گیا ہے تو اس کی ایکسیپشن ساتھ دے دی جائے گی. تو وہ انٹرپریٹیشن کلاز اور وہ ایکسیپشن کلاز جو ہے وہ بھی ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد ایگزامپلز ہوتی ہیں. آپ نے سی پی سی میں دیکھا ہوگا, پی پی سی میں دیکھا ہوگا جہاں پہ وہ ایگزامپلز دی گئی ہیں, اے اور بی کا حوالہ دے گا, اے along with بی مل کے آگے ایگزامپل بنا دی گئی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ کامن انٹینشن سے جو ہے یہ اکٹھے ہوئے یا کامن انٹینشن سے یہ جو ہے انہوں نے کوئی جو ہے وہ کام کیا, فعل سرزد کیا. تو اس طرح ایگزامپلز بنا دی گئی ہوتی ہیں اس اسٹیچوٹ میں, اور یہ ان ایگزامپل سے جو ہے ہمیں اسٹیچوٹ کو جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ وہ انٹرنل ایڈز کی یہ وہ چند اہم چیزیں ہیں جو ہمیں کسی بھی اسٹیچوٹ کے اندر ہیں, اسٹیچوٹ میں شامل ہیں, اور یہ ہمیں اس اسٹیچوٹ کو سمجھنے میں جن سے ہمیں مدد ملتی ہے, اس اسٹیچوٹ کی انٹرپریشن کرنے سے ہمیں مدد ملتی ہے. اس اسٹیچوٹ کا مقصد کیا ہے, وہ کس چیز کے لیے ہے, کیا سول رائٹ ہمیں دے رہا ہے, اس سول رائٹ کو ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے, یا اگر کرمنل کوئی رانگ ہے اس کے اگینسٹ وہ کوئی ریمیڈی دے رہا ہے تو وہ ریمیڈی ہم نے کس طرح لینی ہے. ان تک پہنچنے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ہم نے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کا پروسیجر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہمیں ساری چیزوں کی جو نالج دے رہا ہے, جو ہمیں سمجھ دے رہا ہے, جو انٹرپریٹیشن کر رہا ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اسٹیچوٹ کے اندر ہوتی ہیں. اور ان کو ہم کہتے ہیں, ان کے حوالے سے جو ان کا جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے وہ کی گئی ہے انٹرنل ایڈز آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ. اسی کا جو دوسرا پہلو ہے, دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ایکسٹرنل ایڈز. اب اسٹیچوٹ تو آپ کے سامنے موجود ہے, لیکن اس اسٹیچوٹ کو سمجھنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے پہلو ہیں, بہت ساری ایسی ایڈز ہیں جو آپ کو اس اسٹیچوٹ کے باہر سے ملیں گی. اس سے ہٹ کے آپ کو وہ چیزیں ہیلپ کریں گی اس اسٹیچوٹ کو پڑھنے کے لیے, اس اسٹیچوٹ کو سمجھنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہے ہسٹوریکل فیکٹس. ہسٹوریکل فیکٹس کہ اس انیکٹمنٹ کے پیچھے ہسٹری کیا تھی, ایشوز کیا تھے, جن ایشوز کے لیے وہ انیکٹمنٹ کی گئی, وہ لا بنایا گیا, وہ اسٹیچوٹ بنایا گیا. وہ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ مدد دیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا. اگر اسی کی مثال کو سامنے رکھیں تو ہمیں اس وقت کے جو حالات تھے وہ ہمیں بتائیں گے کہ لوگوں کے گھروں, مکانوں, دکانوں, فلیٹس وغیرہ پہ انلیگل پوزیشن ہونے بہت زیادہ ہو رہے تھے, اور اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ چیز کی گئی, یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے یہ اس کو جو ہے انیکٹمنٹ کی گئی. تو جو ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی اس لا کو سمجھنے کے لیے, اس اسٹیچوٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدد دیتے ہیں. ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری ہسٹری, پولیٹیکل اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں, پارلیمنٹری ہسٹری, پولیٹیکل, سوشل ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں, وہ بھی ہمیں جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس لا کو, اس چیز کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے اوپر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا تھا, کیا ایسی چیزیں تھیں, ایسی چیزیں تھیں, کیا ایسے عوامل تھے, کون کون سے ایسے اس وقت فیکٹس ہوئے وہاں پہ, کون کون سی ایسی چیزیں امپروو ہوئیں جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ انیکٹ کی گئی. ابھی ریسنٹلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے, 26th امینڈمنٹ.
اب اس وقت آپ ماشاءاللہ آپ نے یہ 26th امینڈمنٹ جو ہے آپ نے اس وقت دیکھی ہے، آپ کے سامنے آئی ہے جس وقت آپ کا لا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب آپ اس پروفیشن میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس 26th امینڈمنٹ کے بیک گراؤنڈ کی کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کے نالج میں ہے کہ یہ کیوں 26th امینڈمنٹ کیوں ہوئی، اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں امینڈ کی گئیں۔ اب یہی چیز جو ہے آپ اس کو فرض کر لیجئے کہ 20-25 سال بعد جو ہے آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے اور آپ ان کو 26th امینڈمنٹ اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو کہ جو آج کے جو حالات ہیں کیا آپ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے۔ آپ ان کو جو پارلیمنٹری ڈیولپمنٹس ہیں، سوشل اکنامک جو حالات ہیں، جو پولیٹیکل سچویشن ہے آج کل کی، یہ ساری آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، یہ سارا سنیریو آپ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو آپ بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل اور سوشل اکنامک لیول پہ کیا کیا چیزیں ایسی تھی جس میں کیا کیا چیزیں جو ہے امپروو ہوئیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈیکریز ہوئیں، کیا کیا چیزیں اچھی تھیں، کیا خراب تھیں، کیا ٹھیک ہوا، کیا غلط ہوا، یہ ساری چیزیں آپ ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ ان کے سامنے جو ہے 26th امینڈمنٹ جو ہے اس کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو آپ ان کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ لائن دے سکیں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، کیوں ہوا یہ، اور اس نے کس کس چیز کو کہاں کہاں متاثر کیا، اس کو اچھا کیا یا برا کیا، وہ ایک بات کی بات ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں، پارلیمنٹری ہسٹری جو ہوتی ہے، جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں اس لا کے حوالے سے جس لا کو جو لا ان حالات سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے جو اسٹیچوٹ، اس کو ہمیں سمجھنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہیں۔ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ لا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ کوئی لا میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنے ٹیکسٹ بک میں پڑھی ہو، جو آپ نے اپنے نصاب میں پڑھی ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے، جو نالج آپ کے پاس ہوتا ہے، وہی آپ جب اس خاص ایکٹ کو پڑھتے ہیں، اس لا کو پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ہمیں اس لا کو جو ہے وہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ڈکشنریز جو ہیں یہ اس ایکٹ سے باہر ہیں لیکن ہمیں جو ہے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کسی لا کو سمجھنے کے لیے۔ تو ڈکشنری جو ہے وہ بلیکس لا ڈکشنری ہے یا جو ہے یہ اپنی لینگویج کی جو ڈکشنری ہے، انگلش ڈکشنریز ہیں، جو اردو ڈکشنریز ہیں، یہ ان سے آپ کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ اس سے سمجھ رہے ہیں، آپ اس سے جو ہے وہ اس کو آپ کی انٹرپریٹیشن کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں آپ کو اس کو سمجھنے میں، اور اسی کا مطلب جو ہے، اسی کا ایسنس جو ہے آپ جب اس لا میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کو وہ سمجھنے میں آپ کو جو ہے ڈکشنریز جو ہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ ابھی آپ کا کویشچن تھا کہ کنونشنز، جب ہم نے بات شروع کی تھی تو اس وقت بات آپ نے کہی تھی کہ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں وہ کس طرح ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور ان کو کس طرح جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہم انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے حوالے سے ان کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ان کا میکنزم دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں وہ اس کا کیا ہوتا کیا ہے کہ ممالک جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ممالک جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کنونشن کرتے ہیں کسی ایک خاص پوائنٹ کے اوپر، چاہے وہ لیبر لاز کے حوالے سے لے لیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریولرز کے حوالے سے لے لیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے لے لیں، کسی خاص ٹریڈ کے حوالے سے لے لیں، تو وہ کنونشن ہوا۔ اس کنونشن میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کنونشن میں کچھ جو ہیں سفارشات جو ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پاس کی گئیں۔ جی جی بالکل، اور یہ کس وقت ہوا، پہلے کیا ہوا تھا؟ نہیں، پاس ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے اس کے اوپر سب اکٹھے ہوئے، اس کو یہ تمام چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے وہ چیزیں ساری ترتیب میں لائی گئیں اور ان کے اوپر اس کو پاس کیا گیا۔ کوئی بھی کنونشن ہے تو اس کی ریکمنڈیشنز کو جو ہے وہ
ان ریکمنڈیشنز کے مطابق پھر ہر کنٹری جو ہے جو اس کنونشن کا حصہ ہوتا ہے وہ اپنی حد تک اپنی جورسڈکشن میں اس کنونشن کی بنیاد کے اوپر اس کنونشن کی جو چیزوں کو اس نے آنر کیا ہوتا ہے، جو وہاں پہ اس نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ ہاں یہ جو کنونشن میں جو اصول و ضوابط جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو طے کیے جا رہے ہیں ان کو ہم اپنے ملک میں اپنے کنٹری میں ان کو امپلیمنٹ کریں گے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ انیکٹمنٹ ہوتی ہے. وہ سوری میں سمجھ نہیں پایا آپ. نہیں ٹریٹی دیکھیں ٹریٹی جو ہے وہ ایک الگ چیز، وہ ایک تھوڑا سا ہم اپنے سبجیکٹ سے باہر نکل جائیں گے. اس حد تک تو ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے کنونشنز کے نتیجے میں کوئی ٹریٹی سائن ہوا اور اس ٹریٹی کے آگے جو ہے کسی ملک میں جو ہے اس نے اپنا کوئی قانون جو ہے اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی حد تک جو ہے وہ انیکٹمنٹ کی، تو اس انیکٹمنٹ کی جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو جو اس ملک میں انیکٹمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ہمیں اس کو ٹریٹی کو بھی پڑھنا پڑے گا اور وہ جو کنونشن ہوا ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا. اسی طرح جو کنونشنز ہوتے ہیں ان کنونشنز کی روشنی میں جو ممالک جو ہیں اس کنونشن کے جو رکن ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں جو ہے وہ لا جو ہے وہ بناتے ہیں، ایکٹ بناتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن سمجھنا چاہیں تو پھر ہمیں وہ کنونشن دیکھنے پڑیں گے. انٹرنیشنل لیول پہ جو کنونشن سائن کیے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. وہ کنونشنز ہمیں ہیلپ کریں گے کہ ہم اس جو خاص ایکٹ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے اس کی ہمیں انٹرپریٹیشن ہم کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اس کے حوالے سے اگر آپ اگزامپل میں جائیں تو انٹرنیشنل لیول انٹرنیشنل پیسنجرز کے حوالے سے جو ٹریولرز ہیں ان کے حوالے سے جو ایکٹ ہے پاکستان میں، یہ اس کی اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیشنل ٹریولرز کو. جی دیکھیے وہ پھر ہم جب پارلیمنٹری ہسٹری کی ہم نے بات کی، جب ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹری ہسٹری، تو وہ بھی ہمیں پھر وہ ساری چیزیں اس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، اس میں بھی وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اب ہم اس کو ایک خاص اگر ٹیریٹری سے باہر نکال کے لے جائیں، پاکستان سے باہر نکل جائیں، تو پارلیمنٹری کوئی کنونشن ہے، کوئی لا ہے، تو اس کو ہم ان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں جو کچھ ہوا، جو ادھر وہاں پہ اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، وہ ساری ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد دیں گی. تو کنونشنز جو ہیں ان کو وہ ہمیں اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو ان کنونشنز کے نتیجے میں جو ممالک میں ہر ملک نے رسپیکٹیولی اپنے اپنے ملک میں جو انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے، وہ لا جو ہے وہ پاس کیا ہوتا ہے، جو اسٹیچوٹ بنایا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریولرز کے حوالے سے ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس کی اگر میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں وہ نیٹ پہ آپ کو اویلیبل بھی ہوگا، اور اس کی جو پریمبل میں اس کی جو ڈیفینیشنز میں جو ہے وہ کنونشن کا بھی آپ کو حوالہ مل جائے گا، اور وہ اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک بہت اہم چیز جو اسٹیچوٹ کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں ایکسٹرنل ایڈ میں، وہ ہے پریسیڈنٹس. یہ ایک عام سی، آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ اس چیز سے بہت زیادہ آپ کی جو ہے واقفیت ہو چکی ہوگی. پریسیڈنٹس جی بالکل، لوکل بھی اور انٹرنیشنل لیول کے بھی. ٹھیک ہے، جی جی، وہ فار ایگزامپل ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے کسی خاص پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ لار سرچ کریں تو آپ لار سرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کے لاز دیکھتے ہیں، انڈینز دیکھتے ہیں، پریوی کونسل کے دیکھتے ہیں. تو یہ جو پریسیڈنٹس ہیں یہ ہمیں اس اسٹیچوٹ کو سمجھنے میں، اس اسٹیچوٹ کا اس کی ایسنس تک پہنچنے میں کہ وہ اسٹیچوٹ ہے کیا کہہ رہا ہے،
اور اس کے پیچھے جو ہے وہ لیجسلیچر کی منشا کیا تھی اس کو ہمیں سمجھنے میں جو ہے وہ ہمیں پریسیڈنٹس جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ پبلیکیشنز جو ہیں جو ٹائم بائی ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے پبلیکیشنز سامنے آتی ہیں جس کو ہم عام زبان میں ہم گزٹ کہتے ہیں, وہ ہمیں مختلف جو لاز ہیں اسٹیچوٹس ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھنے میں ان کے حوالے سے جو ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو دیت کا ہے منی جو ہے دیت کی منی اس کے حوالے سے ہر سال جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اس میں گزٹ میں آفیشیل گزٹ میں دیت کی رقم جو ہے اس کا تعین کرتی ہے. تو ہم یہ تو پڑھ لیتے ہیں, یہ تو ہمیں اسٹیچوٹ میں مل جاتا ہے کہ دیت کی رقم ادا کر کے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو گیا, لیکن وہ دیت کی رقم کی ویلیو اس وقت کتنی ہے, اس سال اس کی کیا رقم بنتی ہے, کتنی اماؤنٹ بنتی ہے, وہ ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ پبلیکیشن اس نوٹیفیکیشن کو اس گزٹ کو دیکھنا پڑے گا جس میں دیت کی رقم کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہو. تو ہر وہ چیزیں ہیں, چند اہم وہ پوائنٹس ہیں. مے بی ایرر ٹو ہیومن کچھ چیز ایسی ہو جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہ ڈسکس کر سکا ہوں, لیکن بنیادی جو اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنل اور انٹرنل ایڈز میں ہر وہ چیز جو اسٹیچوٹ کے اندر موجود ہے اور ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم نے اس اسٹیچوٹ کو سمجھنا کیسے ہے, ہمیں مدد کرتی ہے, ہماری رہنمائی کرتی ہے, وہ انٹرنل ایڈز میں ہے. اور ایکسٹرنل ایڈز میں جو اس اسٹیچوٹ کے باہر سے جو چیزیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں رستہ دکھاتی ہیں کسی بھی اسٹیچوٹ کے معنی کو سمجھنے کے لیے, کسی بھی اسٹیچوٹ کے مقصد کو سمجھنے کے لیے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اسٹیچوٹ ہمیں کیا دے رہا ہے, ہمیں سیور رائٹ دے رہا ہے یا کسی کرمنل رانگ کے اگینسٹ ہمیں ریمیڈی دے رہا ہے, وہ سمجھنے کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور ہم نے اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے, کس طرح جو ہے وہ اس کو پرزرو کرنا ہے, کورٹ سے کس طرح ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے ہم نے ریلیف لینا ہے, وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو یہ وہ چند ایک اہم چیزیں تھیں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ آف لا کے ذہن میں ہونی ضروری ہیں. اس کو معلوم ہو کہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کرتے ہوئے کسی بھی اسٹیچوٹ کو پڑھتے ہوئے وہ کون سے ایسے اہم نکات ہیں جو وہ اپنے سامنے رکھے, مد نظر رکھے, گائیڈ لائنز اس کے پاس ہوں جن کے مطابق وہ اسٹیچوٹ کو پڑھے, اس کو سمجھے اور اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. یہ بہت اہم بات ہے. اس سٹیج پہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا, دو چیزوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ زور دیجئے. نمبر 1, اپنے کانسیپٹس کلیئر کیجئے, اپنے کانسیپٹس کلیئر کیجئے. ایک چیز ہوتی ہے کویشچن اور بحث در بحث, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اپنے کانسیپٹس کلیئر کیجئے. یہ آپ کو ساری زندگی آپ کو اس فیلڈ میں جو ہے یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور دوسرا, اپنی لینگویج جو ہے اس کو امپروو کیجئے. وکیل جو وکلا صاحبان پریکٹیکل لائف میں کورس میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمی رہ گئی ہے, جو چیز کھٹکتی ہے کہ یہ کمی نہیں رہنی چاہیے تھی, وہ ان دو نکات پہ ہے. ایک کہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, لا کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, اور سیکنڈلی لینگویج جو ہے اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی ہونی چاہیے. تو دس از دا گولڈن ٹائم فار آل آف یو کہ جس ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ لا میں آپ قدم رکھ رہے ہیں, آپ کو لا کو پریکٹیکلی جو ہے وہ پرفارم کرنے کا, پریکٹس کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. میں پھر بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے لا بیٹا پریکٹس کرنا. آپ نے لا کو صرف پڑھ نہیں لینا, لا کو صرف سن نہیں لینا, لا کو صرف ذہن میں نہیں رکھ لینا, آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. تو پریکٹس کریں, اس کو اس طریقے سے ڈگنیٹی کے ساتھ پریکٹس کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں, آپ کی لینگویج کے اوپر کمانڈ ہو, بہت زیادہ نہیں لیکن کم از کم آپ کے بولے ہوئے فقرات, آپ کے لکھے ہوئے فقرات یہ بتائیں کہ واقعی جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ کام کیا ہے, کسی نے کچھ اس میں اپنی طرف سے پازیٹیو کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. رتاب بھائی کا ہم تہ دل سے سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا اور تمام دوستوں کو گائیڈ کیا.
دیکھیے پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے اس کو ٹیک اپ کرنا ضروری ہے. آپ سارے کے سارے نیو انٹرنٹس ہیں, آپ بحث کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایمونیشن اور ایندھن دیا جا رہا ہے جس سے آپ کی بیچ میں یہ گاڑی چلنی ہے. جج کے سامنے یہ جا کے کہہ دینا کہ جی میرے خیال میں اس طرح پڑھا جا سکتا ہے, ڈزنٹ ورک. پرنسپل آف اسٹیج اس میں گولڈ, مگر اگر آپ کہتے ہیں گولڈن رول کے تحت سر یہ فلاں ججمنٹ فلاں کے اندر اس کو یہ والا پرنسپل کیا گیا, اور نہ صرف اس کے اندر یہ پرنسپل انٹرپریٹ کیا گیا, یہ ٹیکسٹ بک ہے انڈرسٹینڈنگ اسٹیچوٹس احسن ظفر صاحب کی ہے, انڈیا کے اندر سے بندرا اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن کی زبردست ہے, یہ ساری کی ساری ایم محمود کی یہاں پہ ہے, ان کے اندر سے یہ کیا ہوا, یہ کاپی ہے, یہ ریلیونٹ ہے. تو میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں. سو آپ کی وہ جو ہوتی ہے نا انسیکیورٹی وغیرہ کہ جی میرے کہنے کے اوپر وہ مانے گا نہیں مانے گا, اور دیکھیں میری بات نہیں ہو رہا, ونس یو ہیو دس مواد ود یو تو آپ کا پلڑا بھاری ہے. وکالت از آل اباؤٹ کہ آپ اپنا پلڑا بھاری کرتے ہیں کہ نہیں. تو آپ کا آج پلڑا بھاری کرنے کے لیے عطا الہی صاحب نے بہت آپ کو کارآمد ٹپس وغیرہ یہاں پہ دی. ڈگنیٹی یہ سارے کا سارا آلسو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ون دا کیس. اس کے لیے آپ نے اس کو کیسے امپلیمنٹ وغیرہ کرنا ہے, دیٹ از وائی آل آف دس واز امپورٹنٹ. ایک ریکویسٹ ہوگی تمام دوست, اگر اس سائڈ کے اوپر آ جائیں, سامنے والی روز پہ آ جائے تو ایک گروپ فوٹو ہو جائے سر, اچھی بات. ٹھیک ہے. جی جی میڈم. اچھا جی, یہ دیکھو جورسپروڈینشل اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو آپ کا اپنا علیحدہ ہے ہر بندے کا. خرابی بیسکلی یہ آ گئی ہوئی ہے کہ پارٹی بازی ہو گئی ہوئی ہے, اور ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی سے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر بھی آپ کو ایسے بندے ملیں گے کہ اگر ایمبیگیٹی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا والا طریقہ صحیح ہے, اور ہم آپ کو یہاں پہ یہ ایبلٹی دے رہے ہیں کہ آپ دونوں طرف سے آرگیو کر سکتے ہیں. اب جج بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے, جو جج ہے کر رہا تھا وہ عموماً خود نہیں کہتا کہ میں بیچ میں بنا رہا ہوں. he'll say کہ he'll use these tools. if you know کہ یہ غلط ٹول استعمال ہو رہا ہے, فار ایگزامپل جس منصور علی شاہ صاحب از این آؤٹ اسٹینڈنگ جج, اس کے اندر آرٹیکل 189 کا ان کے اگینسٹ کہ جی اب کمپلیٹ جسٹس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, ہی ہیز ون انٹرپریٹیشن, گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے. تو بنا رہے ہیں نہیں, آل وی آر ٹیلنگ یو کہ یہ ٹولز ہیں, ڈپینڈز آن واٹ یور پرسپیکٹیو از, واٹ یو وانٹ ٹو سے. ایک زاویے سے یوں نظر آتا ہے, دوسرے زاویے سے وہ صحیح کر رہے ہیں. ایک زاویے سے سپریم کورٹ نے بش ورسز گور کا ڈیموکریٹس کے خلاف ڈیسائیڈ کر دیا, ایک زاویے سے وہ جو انسرٹنٹی تھی انہوں نے ختم کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جارج بش جیت گیا اور وہ جو ایل گور تھا وہ نہیں جیتا. سو اٹ کمز ڈاؤن ٹو یور پرسپیکٹیو. جج صاحبان میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ آن لائن جائیں اور آپ دیکھیں, جسٹس بھاگوتی کا آئی بلیو انٹرویو ہے, who was known as the father of public interest litigation. ان کی کتاب وغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہے, آئی تھنک ان مائی اولڈن ایئرز یا کچھ اس طریقے سے, یا آئی تھنک اس کالڈ ٹرسٹ ود ڈیسٹنی ہے کچھ اس طریقے سے, میرے سے پوچھ لیجیے گا, اس کے اوپر ویڈیو بنائے. ان جج صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد خود آ کے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا, لیکن میں نے چونکہ ایک پرپز پبلک انٹرسٹ میں حاصل کرنا تھا تو آئی مولڈیڈ دا کانسٹیٹیوشن, I made the law. He is one of the few instances جہاں پہ وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے کیا. اب وہ بھی صحیح ہے کہ غلط ہے, آپ بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کروڑوں کروڑوں روپے کے مقدمہ, اربوں روپے کے مقدمے میں بڑی فرمز تو لے کے آ جاتی ہیں, ایک اس سے بھی بڑا وکیل ہوتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے. دیٹس ناٹ واٹ دا رول آف دا سپریم کورٹ از. اگر تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا رول یہی ہے کہ جو ان کے سامنے مقدمہ آتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا, پھر ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ کا رول یہ ہے کہ انصاف دے, سوشل جسٹس کرے, ہونا چاہیے, گورنمنٹ نہیں کر رہی. I ask this question to myself quite a lot as well کہ فار ایگزامپل جیسے ثاقب نثار صاحب جب یہاں پہ آئے تھے وغیرہ, افتخار چودھری صاحب بہت سو موٹو استعمال کرتے تھے, تو ثاقب نثار صاحب مل کے دبا کے کو کرٹیسائز کرتے تھے. خود جب وہاں پہ پہنچے تو ہی went out of the way. You can say, some people say. Now the fundamental question وہاں پہ بھی یہ آئے گا, was he doing the right thing? I am unclear about it.
آپ دیکھیں پرنسپلز اور ریل لائف مذاق نہیں ہوتا. ریل لائف کے اندر سوال یہ آتا ہے کہ تمہارے سامنے آ گیا کہ گورنمنٹ کے اندر آپ ایک طرف کل آپ کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ پڑھائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نیب کے قوانین کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کے قانون ہے پارلیمنٹ نے بنا دیا تو ہم اپنی یہ ہے وی ول ناٹ ہینڈز آف, وی ڈونٹ میک لا. وہ آپ کے والے موقف کے اوپر سے ہی واز ٹاکنگ اس کے اوپر. مگر اگر گورنمنٹ کرپٹ ہے, کرپٹ بندوں نے بیچ میں خدا نخواستہ بٹھائی ہوئی ہے اور وہ بنا کے سب کو چھوڑی جائیں, این آر او کا کیس ججمنٹ اس کے برعکس ہے, وہ بھی قانون جو بھی اس ٹائم کے اوپر تھا مشرف وغیرہ اس نے کر کے ایک پرٹیکولر پارٹی کو لے کے آئے. So it's open to interpretation and these are tools that you use. یہ چیزیں جو آپ کے نقطے وغیرہ آپ کو کالج اور اسکول میں پڑھاتے تھے that time is gone. Frankly as a lawyer it doesn't particularly matter to me. Of course اگر آپ اپوزیشن کی پارٹی کے اندر ہیں تو you will start, you have the tools, you will start سیکھنے کے لیے. جب آپ ٹی وی کے اوپر آئیں گی اور آپ کہیں گے کہ جج نے قانونی ری رائٹ کر دیا, جج نے آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا ہے, جج نے یہ کر دیا, جبکہ آپ دوسری پارٹی کی طرف سے ہوں گی تو آپ دوسرا آرگیومنٹ کریں گے. انڈرسٹینڈ دس کہ ہر چیز کے اندر ہر کانٹیکس کے اندر ہاں a lot of the times actually اتنا outrageous ہوتا ہے کہ اس نے ری رائٹ کر دیا ہوا, but most times it can be read either way. just the fact کہ آپ کو statutory interpretation کے principles پڑھائے جا رہے ہیں it means کہ it can go either way, right. اب ایک چیز میں آپ کو فار ایگزامپل دیتا ہوں والد صاحب کے بارے میں. میرے والد صاحب کے بارے میں یہ بہت مشہور تھا کہ بہت ریلیف دیتے تھے, اور وہ اگر ینگسٹر کوئی پہلی دفعہ پیش ہوتا تھا تو پہلی دفعہ تو اسٹے ویسے ہی ایویں. میرا موقف ان سے فرق ہے, آپ ابھی بھی پوچھیں ان کے بارے میں, موسٹ پیپل ول سے ایون آفٹر ہی از لیفٹ دا کرسی دے مس ہم, دے لو ہم بیکاز آف دیٹ, ایون آفٹر ہی از پاسڈ اوے. میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے وغیرہ, مقدمہ نہیں بنتا تو نہیں بنتا, لڑکا ینگسٹر پیش ہو گیا تو دوسری پارٹی کیوں وکیل کرے, خارج کرتے. سو واٹ مائی فادر اندر کھاتے سے ٹولڈ می, ہی سیڈ کہ آئی ایم دیٹ بریلینٹ کہ میں 100 میں سے 100 مقدمے خارج کر سکتا ہوں. ہائی کورٹ میں آپ جب ہائی کورٹ کے جج ہیں اٹ از دا ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ بیکاز یو ول جسٹ سے کہ نیچے والے کا فیصلہ صحیح ہے, میں نے پڑھ لیا صحیح ہے, اس میں مجھے اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتی, بس رائٹ. سو وین یو آر گوئنگ اہیڈ اور اپنی آپ بیچ میں انٹرپریٹیشن وغیرہ ڈال رہے ہو, نیچے والے کو اگر آپ غلط کر رہے ہیں انٹرفیئر کرنے کے لیے, ایک لیول کے اندر ہوتی ہے انٹرپریٹیشن. آپ اگر زیادہ جیورو اسٹوڈنٹس میں پڑھ, آئی ایم سوری میں آپ کے ٹاپک کے اندر زیادہ بولنا شروع کر دیے وغیرہ, بٹ انٹرپریٹیشن از اے ڈسٹرکٹیو چیز آگے, بیکاز ایک انٹرپریٹیشن کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو آپ کر رہے ہیں. یو ایز اے لائر آر نیور گوئنگ ٹو سے کہ جی میں اس کو قانون بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, بلکہ آپ تو کوشش کر رہے ہیں کہ قانون وہ ایک نیا بنائے, پرانے سے ہٹے اور اس طرح پڑھے, اس طرح انٹرپریٹ کرے. لیٹ ادر پیپل سے آن ٹی وی کہ جی آپ نے قانون چینج کر لیا, آپ نے یہ کر دیا, یو آر اے لائر, اٹ از یور جاب, انڈرسٹینڈ اٹ فرام دس. آئی یو گوئنگ ٹو سے کہ نہیں جی اس کے اندر یہ والا جو میں نقطہ آرگیو کر رہا ہوں اس میں تو قانون ہی ری رائٹ ہو جائے گا, تو مجھے تو نہیں پوچھنا چاہیے, بیکاز جج ول بی ری رائٹنگ دس, بیکاز میں نے اپنے جورو اسٹوڈنٹس کے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ جی جج کو نہیں کرنا چاہیے. اور آئی یو گوئنگ ٹو سے کہ جج صاحب یہ والی جو انٹرپریٹیشن پہلی والی تھی غلط ہے, پریسیڈنٹ غلط سیٹ ہوا ہے, اینڈ یو گو ہیڈ اینڈ انٹرپریٹ اٹ لائک دس. امریکہ کے اندر کالوں کا میں نے کہا, ڈریڈ اسکاٹ کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کالے پراپرٹی ہیں گوروں کے, ٹریٹ دم ایز کر کے, بٹ دیٹ ججمنٹ ہیڈ ٹو بی سیٹ اسائڈ. رو ورسز ویڈ میں امریکہ نے ابارشن کا انہوں نے عورت کو حق دے دیا, اس کے خلاف قانون بنا, رائٹ. قانون کوئی نہیں موجود تھا, نہ آئین میں کہیں رائٹ لکھا ہوا تھا کہ وومن ہیز دا رائٹ آف یہ ابارشن, بٹ رائٹ آف لائف کے اندر اس نے پڑھ کے اندر ڈالا. آپ امریکہ کی اگر کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو وہاں پہ کہتے ہیں دیر آر penumbras, there are rights which are stated, but right of life میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا, اب ایڈ کر دیا گیا. رائٹ آف لائف کے اندر یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب آپ کو ایکس وائی زیڈ چیز وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, لیکن بجلی کا رائٹ آف لائف میں لکھ دیا گیا, گیس آپ کے پاس ہونا رائٹ آف لائف کے اندر ایڈ کیا گیا. تو جج از میکنگ دا لا. کانسٹیٹیوشن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا اٹ از یور فنڈامنٹل رائٹ کہ آپ کو بجلی وغیرہ ملے, مگر ججمنٹس ملیں گے. ول یو سے کہ دا جج ہیز میڈ دا لا, اور ول یو جسٹ سے کہ اس کے اندر سے جج نے بیچ میں سے نکالا ہے اس فگ لیف کی. یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے, اور اسی لیے میں نے ایک سوال کا اتنا بڑا کر دیا
बट वंस अगेन इस सवाल का जवाब ये है कि आई डोंट केयर, बनाता रहे, आपने बनवाना है, दैट्स व्हाट यू बीइंग पेड फॉर, यू बेटर विन योर केस यूजिंग दीज, ये प्रिंसिपल्स वगैरह में भी सारा गंद है, यूज द प्रिंसिपल विच सूट्स यू और एंड ट्राई टू इंडिकेट कि जी वो एक बंदा आएगा कि गोल्डन रूल ये है कि जहाँ पे क्लियर मीनिंग है तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, आपने डाउट क्रिएट करना है, क्लियर मीनिंग नजर आ रहा है आपके, नहीं जी डाउट है इसके अंदर ये वाला आपने प्रिंसिपल लगाना है, अंडरस्टैंड दिस कि एवरी सिंगल थिंग विच इज बीइंग टॉट टू यू, हम आपकी आइडियोलॉजी करने के लिए नहीं यहाँ पे आए, ना आपके पास जूरिस्प्रूडेंशियल डिबेट करने के लिए आ रहे हैं, आपको हम वो औजार दे रहे हैं जिससे आप चीट फाड़ करेंगे, अपनी तरफ मुकदमा लेके आएंगे और अपने मुकदमे को ड्रिपें लगा के कीड़ फाड़ करके चला के आगे ले जाके एंड में आपने पार करना है, तो दैट इज़ व्हाट इट्स अबाउट। सो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, वो वाला टाइम खत्म हो गया, वो कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम था। मैं एक टुकड़ा जी देना जी चाहूँगा। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये है कि आपको किसी जज को ये ना कहना पड़े कि सर जी पर्सनल रिक्वेस्ट है कर दो, ये ना ऐसे कहते हैं कि ये ना साडा कहें। सरेगा, कोई आगे कहता है पहला मुकदमा है, दूसरा कहता है कि जी तरला ही हैगा, बड़े बड़े एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सर जी फिर तरला ही हैगा जी प्लीज़, और इस तरीके से दैट्स नॉट हाउ इट वर्क करके, बिकॉज ही हैज़ टू हिज जजमेंट माइट बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, यू हैव टू गिव हिम अ फिग लीफ या एक आर्ग्यूमेंट बना के रीजनेबल बना के इन चीज़ों को करके इसको ड्रेसअप करके इस तरीके से देंगे, अदरवाइज तो दोनों पार्टियां तरला कर सकती इस साइड के ऊपर जा रहे हैं। सो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस साइड पे आ जाएं, अगर एक तस्वीर वगैरह हो जाए सो विल बी यूजफुल, एंड देन आई टेक 5 मिनट्स ऑफ योर्स, आपका अगले हफ्ते का आपके साथ प्लान करना, तो ठीक है अता सब नीचे आ जाइए जी हाँ।